बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 4 जनवरी है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। वीडियो आज लेट हो गई, मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया प्लेटफॉर्म हमने बनाया और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और पाकिस्तान में जो स्किल सेट है इसको आम करने के लिए और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। एक नई डॉक्यूमेंट्री जी हमने अपलोड कर दी है, वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज रात इंशाल्लाह जो वेनेजुएला में हुआ, अमेरिका रजीम चेंज के हवाले से क्या कुछ करता रहा इन हिस्ट्री, इन तमाम पहलुओं को हमने इकट्ठा किया है इस डॉक्यूमेंट्री में, जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 4 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी का बैरिस्टर गौहर को जवाब, और क्या जवाब दिया और ये जवाब क्यों ज़रूरी था जो सुहेल अफरीदी ने बातें कही हैं, और बैरिस्टर गौहर क्यों सुहेल अफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो इन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं समझते। इनकी स्ट्रीट मूवमेंट को उन्होंने क्यों उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। क्या सुहेल अफरीदी अपने लिए निकल रहा है या पाकिस्तान में इमरान खान के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए निकल रहा है? तो इनसे ज़रा दो हाथ करेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और फिर इसके अलावा आपको मैं खबर ये भी दे दूँ कि इसहाक डार साहब की वापसी है जी, और एक टेलीविज़न चैनल की खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब को वापस बुलाया जा रहा है और वो अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं। हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी और वज़ीर ख़जाना से जब चीज़ें नहीं संभल रही, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को के लिए एक मुश्किल और उन्हें ये फ़ैसला लेना पड़ा, या ये पैगाम दे दिया गया है कि भाईजान अपनी मईशत को ठीक करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ और ऑप्शंस जो हैं उन पर गौर करेंगे। ये मामला क्या है? और फिर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू है, और उन्होंने करोड़ों रुपया पाकिस्तान में जो रेमिटेंस की शक्ल में आ रहा है इसके हवाले से कुछ बातें कही, कुछ इनके दावे, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर वेनेजुएला का दिफा कैसे होगा, वहाँ के नायब सदर ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर जो क्लेम है एमल वली का रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से, एक कमेटी तश्कील दी गई और इसमें एमल वली को क्यों बुलाया जा रहा है, और वो बार बार इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहे, तो इसका भी कमेटी के कुछ अरकान जो इनसे सवाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है, मैं आपको ना पिछले 2-2.5 वर्षों में ये बात बार बार आपको मैं कहता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातों या फिर किसी तीसरी ताकत से नहीं है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात से है। और वक्त ने ये साबित किया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में जिन लोगों पर हम तनकीद करते रहे और उनके हालात आपके सामने मैं रखता रहा, वो वाकई 2 नंबर या रॉन्ग नंबर निकले, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। लेकिन इतने नुकसान के बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि इसमें इजाफा ही हुआ होगा, इसमें कमी नहीं आई। कुछ ऐसी शख्सियात जो जोंके बनकर अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ लगी हुई हैं, और ये बहुत ही संजीदा मामला है। अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि बैरिस्टर गौहर जो बार बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, जो बयान देते हैं, इन्हें आखिरकार ये किसने कहा और किसके एजेंडे को ये टो कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने सुहेल अफरीदी को कुछ अच्छे अंदाज में जी वेलकम नहीं किया, और तमाम तर जो लाइमलाइट है, तो तमाम तर जो तवज्जो है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर है, और ये मकाम शायद बैरिस्टर गौहर को पार्टी में नहीं मिल सका, क्योंकि मकाम कुर्बानी से मिलता है। सर, आपसे अच्छा पार्टी का वो वर्कर है जो अडयाला के बाहर बहनों के साथ खड़े होकर नारे लगाकर गिरफ्तारी देकर कहीं गुमनामी में चला जाता है, जिसे इनका अपना सोशल मीडिया भी जो है वो एक तस्वीर के बाद जो है वो खामोश हो जाता है। आपसे अच्छा वो वर्कर है जो बहनों के साथ खड़ा होता है। आप सुहेल अफरीदी के बारे में जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा, ये मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी सर लाहौर गए, तो इनसे ये सवाल हुआ कि बैरिस्टर गौहर आप बताएं कि क्या कहेंगे इसके दौरे के बारे में, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना पार्टी का कोई ताल्लुक है। सुहेल अफरीदी का ही अपना ज़ाती दौरा था, फिर शफी जान साहब को आना पड़ा। मीना खान अफरीदी को चाहिए था कि उस दिन वो टीवी पर जब सवाल हुआ तो बात करते, लेकिन वो भी खामोश रहे। तो बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये एक इन्होंने परमानेंट जो फॉल्ट लाइन बैरिस्टर गौहर की शक्ल में क्रिएट कर दी है। सर, यहाँ से इस किस्म के झटके, इस किस्म के जलजले और इस किस्म के शॉक्स आपको मिलते रहेंगे। अब सुहेल अफरीदी के हवाले से
जो दूसरी बात की जा रही है कि वो दौरा सिंध कर रहे हैं और इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है। सुहेल अफरीदी ने जी इसका जवाब दे दी है, और वो जवाब क्या है बैरिस्टर गौहर को, कि मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि मेरे लीडर ने मुझे सूबे के इंतज़ामी मामला चलाने के साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का हुक्म भी दिया। मैं इन पर मिनोन अमल करूँगा इंशाअल्लाह। बाकी मुझसे मंसूब कोई भी ख़बर किसी की ज़ाती तसव्वुर हो। सिंध के दौरे पर वज़ीर आला सिंध ने जमहूरी अक़दार और मनसब की तकरीम को मानते हुए मुझे मिलने की दावत दी, जिस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये कहूँगा कि वहाँ पर मैं अपने सूबे के लोगों से मिलूँगा, और अगर इनको वहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ या मसला हुआ तो वो हल के लिए मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। कराची में 11 जनवरी और बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह हम मज़ार कायद पर हाज़री देंगे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने जो इससे पहले स्टेटमेंट जारी की वो भी आपके सामने, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, मैं तो बैरिस्टर गौहर का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो अपने आप को पार्टी से अलग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आसान हो जाएगा दुश्मनों, प्रॉक्सीज और 2 नंबर और रॉन्ग नंबर्स में पहचान का, और आपको ज़्यादा डीप ड्रिल नहीं करनी पड़ेगी कि पार्टी के अंदर कौन दुश्मन है और कौन इमरान खान का सज्जन है। ये जो इमरान खान का बयानिया है, ये इमरान खान का बयानिया आप तो सरकार नहीं उठा सके, और ये सुहेल अफरीदी जो लाहौर की सड़कों पर इमरान खान न्याजी के जो नारे लगा रहा था, वो अपने नारे तो नहीं लगा कर आया, वो इमरान खान के बयानी का बोझ उठाकर इन सड़कों पर चल रहा है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहा है, जो आपसे नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर का मुझे जो मसला सर ये लगता है कि इनको लाइमलाइट नहीं मिली, और उनका एक जुमला इनकी पूरी सियासत को उसने एक्सपोज कर दिया, जब इन्होंने अपनी छाती पर हाथ मार के कहा था कि इमरान खान के बाद पार्टी का चेयरमैन मैं हूँ और हुक्म मेरा चलता है, और मैं देखता हूँ कि कौन मेरे हुक्म के खिलाफ जाता है। तो वो सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ और बाकी पार्टी के मामलात के हवाले से जो आप बातें कर रहे हैं, आपने, मैं ये समझता हूँ कि एहसान किया कि लोग अब आपको, आप जैसों को ढूंढने के लिए ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बयानात ही काफ़ी हैं। और सुहेल अफरीदी के बारे में बयानात देकर बैरिस्टर गौहर ने अपने आप को मज़ीद एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पार्टी को सीरियसली इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की अब पार्टी में कोई जगह नहीं है और उनके लिए आसान होगा। हम तो अली मीन गंडापुर के ऊपर तनकीद करते थे ना कि देखो ये धोखा देकर निकल गया, लेकिन जो धोखा दे रहा है और सबके सामने दे रहा है, एक ऐसा शख्स जो बहनों के हवाले से भी ये बातें करता है, उसे अभी तक पार्टी में क्यों जगह दी गई है। आपको याद होगा कि अलीमा खान ने एक मजमे में जब ये बैरिस्टर गौहर साहब उनके पास गए तो उन्होंने अपने साथ बैठी हुई खातून को कहा था कि जब तुम कभी कभी आओगे तो इस किस्म का रिएक्शन तो तुम्हें मिलेगा, और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ वहाँ पर उस मजमे में जहाँ पे अलीमा खान खड़ी थी, लोगों ने नारे लगाए और उन्होंने सवाल किया, उनसे पूछा, तो इनका जो चेहरा था ना वो शर्मिंदगी से और नदामत से मेरा ख्याल है कि वो लाल हो गया, और इनके चेहरे का एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। तो सुहेल अफरीदी के बारे में आप बात नहीं कर रहे, आप इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि निकलो, वो निकल पड़ा, उसने एक लम्हे के लिए देर नहीं लगाई, लेकिन आप पार्टी के ऊपर मेरा ख्याल है कि पिछले 2 वर्षों से काबिज हैं। असल काबिजीन आप हैं, असल लोग जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया वो यकीनन आप जैसी शख्सियात हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को फैसला करना चाहिए। जब भी मुलाकात हो ये पैगाम उन्हें ज़रूर दिया जाए कि बैरिस्टर गौहर पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी खबर दें कि जनरल फैज़ ने एक एंकर को फ़ोन किया। ये ख़बर एक हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं जी, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं और एक इदारे का उन्होंने जिक्र भी किया। हफीज़ुर रहमान साहब को जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ, और पर्सनल लेवल पर मेरी इनसे कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है गिलगित से एक ख़ास रिश्ता है। और हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो CM गिलगित बल्तिस्तान भी रहे, इनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, और इलेक्शन कवरेजेस हमारी बहुत सारी मौजूद है जिनमें मेरी इनके साथ मुलाकातें भी हुई। अब उन्होंने, हफीज़ुर रहमान साहब ने एक इंकिशाफ किया है। वो एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से एक अखबार में ख़बर चली कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाकर अपने हल्फ से गद्दारी की है। उसके बाद मुझे मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जनरल फैज़ मुलाकात करना चाहते हैं। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आप इस खबर की तरदीद करें। मैंने काशिफ अब्बासी से बात कर ली है, और ये खबर एक पाकिस्तान के एक बड़े ग्रुप में छपी। जनरल फैज़ ने कहा कि ये ग्रुप बैरूनी ताकतों के कंट्रोल में है। फिर एजाज सईद को इंटरव्यू देते हुए फिर वो ये भी कहते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब से जब मेरी बात हुई एजाज सईद के बकौल, तो उन्होंने बताया कि वो कभी फैज़ से राब्ते में नहीं थे। मुझे काशिफ अब्बासी की बात ठीक लगती है, मुमकिन है कि फैज़ या उनके किसी साथी ने
ٹیلی ویژن مینجمنٹ میں کسی سے بات کی ہو. اب حفیظ الرحمان مزید یہ کہتے ہیں, یہ غور سے سنیے گا, میں پھر آپ کو ایک اپنی پرسنل جو سٹوری ہے وہ بھی سناؤں گا, اور میری اس وقت کیسے ملاقات ہوئی. حفیظ الرحمان صاحب سے بہت ساری سیٹنگز ہوئی کیونکہ ہم الیکشن کور کر رہے تھے, اور اس وقت میرا خیال ہے کہ 2015 کی بات ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 2015 کے الیکشنز کی بات ہے, تب یہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو حفیظ الرحمان صاحب یہ مزید یہ کہتے ہیں, جو ان کی یادداشتیں ایک دم سے فریش ہو گئی ہیں, کہ میں نواز شریف سے ملنے اڈیالہ جیل گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی بی میں کمانڈر ایف سی این اے تھا عاصم منیر, وہ آج کل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ آج کل ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہیں. اس پر نواز شریف نے کہا کہ انہیں میرا سلام کہنا. میں نے نواز شریف کا سلام انہیں پہنچایا, اور وہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والے سلوک پر ناخوش تھے. تو یہ حفیظ الرحمان صاحب نے یہ جو باتیں ان کو بتائی ہیں اعزاز سعید صاحب کو, اس کی ٹائمنگ سر بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر چیز کی سیاست میں ٹائمنگ ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے, یہی بات انہوں نے کی ہے. اور اب حفیظ الرحمان صاحب کو یہ کیوں یاد آیا, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ایسے وقت میں جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کرتے ہیں, اور پھر ایسے وقت میں جب لندن میں ملک احمد خان جنرل باجوہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے, اور پھر کچھ اور شخصیات بھی لابنگ کر رہی تھی, اور پھر لندن میں بیٹھ کر یہ سارا پاکستان کے اندر جو اس وقت آپ کو اس وقت جو حکومت نظر آ رہی ہے, اور پھر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ یقیناً لندن کی مرضی سے ہوئی, جب نواز شریف سے لندن میں تھے, اور پھر شہباز شریف صاحب کا آنا جانا اور تمام جو فیصلے کیے گئے, اور پھر ایک پوری کہانی ہے. یہ خیر بار بار اس کو کیا کریدنا, لیکن حفیظ الرحمان صاحب کا آج بولنا اور پھر ان کا تعریف کرنا اور پھر آگے سے ناخوش, اس پر میرا خیال ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں وہ شاید اب مشکل میں آ جائیں, اور حفیظ الرحمان صاحب سے شاید کوئی سوال بھی کرے کہ بھائی جان تانوں کی ہو گیا ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کر دوں. حفیظ الرحمان صاحب سے میں نے آپ کو جو ملاقاتیں اس کا حوالہ دیا, جنرلی سب ملتے رہے, اور ملاقات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں سے صحافیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جب ملیں گے نہیں تو خبر کہاں سے نکلے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو بات کریں نا کہ ڈی جی ایف سی این اے عاصم منیر صاحب تھے, اور میں الیکشن کور کرنے گیا دنیا ٹیلی ویژن میں. آئی واز ہیڈ آف نیوز پلاننگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے باقاعدہ اصرار کیا کہ میں نے گلگت بلتستان جانا ہے, چونکہ میں اس علاقے کو سمجھتا ہوں, یہاں کی سیاست کو سمجھتا ہوں, یہاں کے گروپس کو, یہاں کے تمام معاملات کو, اور پھر میرا اپنا علاقہ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کی پولیٹکس کیسی ہے, تو میں جاؤں گا. تو میں چلا گیا اور میں اس کو ریگولر کور کر رہا تھا. عیسیٰ نقوی اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی میں نے اور عیسیٰ نے کور کیے تھے. 2010 میں الیکشن ہوئے تھے, عیسیٰ نقوی, میں نے اس کو کوریج بڑی بھرپور کوریج کی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر میں 2015 میں چلا گیا. تو مجھے ایک رات کو ہمارا جو لوکل رپورٹر تھا خالد, اس کا مجھے فون آیا. تو اس نے کہا کہ سر وہ آپ سے ڈی جی صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مجھ سے کیوں ملنا ہے انہوں نے, آپ ملو جا کر, آپ لوکل ہو, آپ کو پتا ہوگا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ جو میدان سے آئے ہو نا ان سے بات کرنی ہے. اگر آپ گلگت سے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میدان اور پہاڑ کا معاملہ کیا ہے. تو جو لوگ میدان یعنی پنجاب سے یا سندھ سے جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میدان سے آئے ہیں. تو کہتے ہیں جو میدان سے آئے نا ان سے ہماری ملاقات کریں. میں کہ انہوں نے واقعی میدان کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں سر, انہوں نے کہا کہ جو لاہور سے ٹیم آئی ہے ہیڈ آفس سے ان سے ملنا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے پھر ایک گاڑی میں خالد کے ساتھ ہم گئے. تو خالد کے الفاظ تھے کہ سر آپ نے ہمیں ضرور لے کر جانا ہے. تو میں نے کہا جی وہ کیوں, آپ بھی ساتھ چلو گے لیکن کیوں اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. انہوں نے کہا سر آپ چلے جاؤ گے, ہمیں کس نے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ ساتھ چلو. تو پھر میں ان کو لے کر چلا گیا. تو میری تقریباً کوئی 45 منٹس اس وقت ڈی جی ایف سی این اے عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور کافی طویل ملاقات ہوئی. تو پھر جو ہمارا کلچر ہے نا, باہر گفتگو شروع ہو گئی کہ ڈی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر خوش کپیاں لگا رہے تھے اور مسلسل گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے کبھی بھی یہ باتیں آپ سے ڈسکس نہیں کی, لیکن ایز اے رپورٹر یہ کام ہم نے جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ضرور آپ ان کو پورا کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الیکشن کمشنر گلگت بلتستان, آئی جی, ان تمام لوگوں سے بہت ایکسکلوسیو انٹرویوز ہمارے موجود ہیں. میں نے میرا خیال ہے کہ پچھلے سال کوشش بھی کی تھی کہ وہ مجھے انٹرویو مل جائے جس میں ڈی جی ایف سی این اے کا ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا, اور شاید وہ واحد انٹرویو ہے کیمرے کے اوپر جو اس وقت ان کا ایز اے ڈی جی ایف سی این اے ہوا تھا. مجھے بلکہ فون بھی ایک آیا کہ آپ کے پاس وہ کلپس پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں ضرور دیں. تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, آپ جا کر دنیا ٹیلی ویژن کے آرکائیو کو دیکھیں, چونکہ وہ اس وقت ہم نے ان کے حوالے کر دیے تھے, تو مجھے نہیں پتا ان کلپس کے بارے میں. تو ڈی جی ایف سی این اے وہ کام کرتے رہے ایز اے کمانڈر, لیکن حفیظ الرحمان صاحب کا آج بولنا یہ بہت ہی
اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مجھے تو لگتا ہی ہے کہ کوئی ان سے ضرور سوال کرے گا کہ پہلے دسو نا کہ تانوں یہ جو محبت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے جس کا ذکر کیا، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یقیناً حفیظ الرحمان صاحب کو جو ہے وہ کال چلی گئی ہوگی۔ اور میں آپ کو اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست سلمان حیدر، آپ نے اینکر ہیں میرے خیال نیو ٹی وی پہ آج کل کہیں وہ کام کر رہے ہیں، دنیا ٹی وی میں بھی وہ تھے، تو وہ میرے ساتھ تھے، گلگت میں کوریج کر رہے تھے، تو سلمان حیدر کو ہم نے ایک اور علاقہ دے دیا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو حفیظ الرحمان صاحب، آئی ڈونٹ نو ان کو اب کیا پیغام جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ دوستو آپ کو ایک خبر اور بھی دیں، ایک اور جو ٹائمنگ جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور تحریک انصاف علی من گنڈا پور کی حکومت نے وہ موقع گنوا دیا جب 9 مئی ہوا اور ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو آپ کو ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی، کم از کم آپ کے لیول کے اوپر یہ انویسٹیگیٹ کرتے کہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں کون ملوث ہے، لیکن آپ نے کام نہیں کیا۔ سہیل افریدی صاحب آئے، انہوں نے کمیٹی بنا دی، اور سہیل افریدی صاحب نے ریڈیو پاکستان حملہ جو ہوا اس پہ 15 رکنی کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس مرضی کا انٹرویو کریں۔ اب خبر سر یہ آ رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم ایل ولی خان کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم ایل ولی خان متعدد بار 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور بلڈنگ پر حملے میں اداروں کے مبینہ طور پر ملوث ہونے پر بیانات دے چکے ہیں۔ دیکھیں، ایم ایل ولی صاحب کو جب سوٹ کرتا ہے نا وہ تب بیانات دیتے ہیں۔ آج وہ جب کوئی ترمیم کی بات ہوگی وہ ووٹ دینے جائے گا، اور وہ ووٹ دیتا ہے شخص، لیکن وہ تنقید بھی کرتا ہے پاکستان کے اداروں میں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب یہ پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو اگر وہ باتیں جو ایم ایل ولی نے کی تھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ کر رہا ہوتا نا تو اب تک اس کو اٹھا لیا جاتا۔ تو ایم ایل ولی صاحب کو وہ بلا ضرور رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اوبیسلی ایک سیاست ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن اگر یہ پیش ہوں گے تو جواب دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پیش ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس کمیٹی کو جن لوگوں کو یہ بلانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی آ کر اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس میں آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب آپ کے پاس زیادہ طاقت تھی۔ صوبہ آپ کے پاس ہے لیکن شاید اختیارات اس طرح سے نہیں ہیں اس کمیٹی کے پاس کہ یہ فیصلے کر سکیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور خبر کے مطابق نقدہ کوکا گانا سننے پر مقدمہ، لاہور میں نقدہ کوکا گانے پر بغاوت 504 505 کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں لکھا بغیر اجازت اشتعال انگیز نغمہ گایا جس کے بول جیل اڈیالہ قیدی 804 تھے، جس سے مجمع میں جوش و اشتعال پیدا ہوا۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ سرکاری ادارے کی ساکھ اور وقار کو شدید نقصان پہنچا، ریاستی ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک گانے سے ادارے کی ساکھ کیسے متاثر ہوتی ہے؟ لیکن سر وہ ان کی مرضی ہے، وہ چاہے آپ کو کچھ سننے دیں یا نہ سننے دیں، اٹ آل ڈیپینڈس۔ تو دس از نیو پاکستان سر، جہاں پر یہی قانون ہے اور یہی چیزیں آپ کو اب دیکھنے کو ملیں گی۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں آ رہی ہیں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت مضبوط اور مستحکم معیشت کے فروغ کے لیے ایک نئی معاشی ٹیم تشکیل دینے جا رہی ہے۔ اب اس معاشی ٹیم کو اور ڈھانچے میں جو تبدیلیوں پر غور ہو رہا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے، یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو یہ تمام چیزیں کرنی پڑی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کے انڈر ایک نئی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ایف بی آر اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق تجویز یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ مائکرو اکانومک انڈیکیٹرز میں بہتری، تجارتی خسارہ کنٹرول، برآمدات میں اضافہ، ایف بی آر کی کارکردگی بہتر بنانے، ریونیو شارٹ فال جیسے سنگین مسائل سے نمٹنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنائی جائے، اور معاشی فیصلوں کے لیے ہائی پاور کمیٹی کو اختیارات سونپے جائیں۔ اب ہوگا کیا کہ جب آپ ایسی کمیٹی بنا دیتے ہیں نا، ایک تو وہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، انہوں نے ان کو یہ دیا تھا، اور یہ نون لیگ والے لے کر نہیں آئے، اور ان کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا بندہ ہے، آپ اس سے پوچھیں، ہم سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو یہ اس وقت وہاں پہ پنگ پونگ چل رہا ہے، اور پھر یہ سیکٹری صاحب سے ان کی بنتی نہیں ہے، بہت شدید قسم کے وہاں پہ آپ کو اختلافات ملیں گے بٹوین دا سیکریٹری اور پھر جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کے درمیان محمد اورنگزیب کے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے اختیارات محدود ہیں، سیکٹری صاحب کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، اور وہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ زیادہ چل رہے ہیں۔ لیکن اختیارات کم یا زیادہ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اختلافات بنیادی وجہ بنتا ہے۔ اب سیکٹری آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، وہ تو تمام جو آرڈرز ہیں وہ سیکٹری کے دستخط سے آگے پیچھے ہوں گے۔ تو یہ سر وہاں پہ معاملہ بن رہا ہے۔ اب حکومت
اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ آپ کی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ پوچھیں گے کہ یار یہ ہمارا بندہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہیں گے کہ سر بندہ آپ کا. تو پھر آپ اسی سے پوچھیں کہ پاکستان میں یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ نیچے کیوں جا رہے ہیں, معیشت خراب کیوں ہے, باہر سے سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی, ملک سے یہ جو 108 کے قریب کمپنیاں چلی گئی اور 8000 کے قریب مزید کمپنیز نے دبئی میں اور باقی جگہوں پر رجسٹریشن کروا لی. پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, پیسہ باہر سے جو آتا ہے وہ ریمیٹنس کی شکل میں تو آ رہا ہے, لیکن کیا ہم اس پیسے کو انحصار کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت جس کے ہم دعوے ٹی وی پر بیٹھ کر کرتے ہیں, حقیقت تو آپ کے سامنے 2 برس آلموسٹ ہو گئے اس ملک کے اندر. وزیر خزانہ صاحب سے پوچھیں, یہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں, آپ پھر ہم سے نہیں پوچھیں گے. تو اب یہ معاملات مجھے کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر اورنگزیب صاحب گئے تو اوبیسلی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ٹھیک کر لے گی, پھر معیشت کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا بند کمروں میں بیٹھ کے ایک بندہ ٹاٹا ہے, تو پھر انہوں نے کہنا کہ بھائی یہ بندہ تو آپ کا ہے, جس کے آنے پر آپ نے یہ اعلانات کروائے کہ ڈر آیا تو ڈالر ڈر گیا. تو ٹھیک ہے, ڈالر کو ڈرا کے دکھائیں پھر. آپ ڈالر ڈرتا ہے کہ کون ڈرتا ہے؟ تو یہ کنفرنٹیشن سر وزیر خزانہ کی جو لڑائی ہے یہ اب دوسرے لیول پر پہنچ چکی ہے. اب حکومت کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ معاشی تھنک ٹینکس اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے رواں مالی سال کی پہلی سمائی میں معاشی شرح نمو 71% پر پہنچنے کے حکومتی اعداد و شمار پر سوالات اٹھا دیے, اور کپاس کی پیداوار میں 1.2% کمی. یہ دیکھتے جائیں کہ وہ ملک جو ہمیشہ سے ایگریکلچر آپ کا ملک تھا, وہاں پر یہ آپ کی پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے. کاٹن انجینئرنگ کی پیداوار 12%, کپاس کی برآمدات 10% تک گر چکی ہے. تھنک ٹینک نے معاشی شرح نمو میں اضافے کے اعداد و شمار کو ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی شرح نمو میں حقیقی اضافہ نظر نہیں آ رہا. کاروباری سرگرمیوں میں حقیقی اضافے کے بغیر گروتھ صرف کاغذوں پر نظر آئے گی. معاشی تھنک ٹینکس اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ معاشی شرح نمو کا 3.71% کا دعویٰ کیا گیا. جی ڈی پی میں اضافے کے اعداد و شمار ناقابل فہم ہے. ملکی معاشی شرح نمو میں حقیقی اضافہ نظر نہیں آیا. دوستو یہ جو کاغذوں میں اس وقت ترقی ہو رہی ہے نا, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اب یہ واقعہ کس علاقے کا ہے, کون لوگ اس میں شامل تھے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے نام کیا ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ ہمارا کیا ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا, اور ہم کاغذوں میں ترقی کیسے کرتے ہیں. ایک علاقے میں ایک تالاب تھا گندے پانی کا, اور بچے وہاں پر جا کر نہاتے. تو وہاں کی انتظامیہ میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ جو نمبرز ہیں ایکسیڈنٹس کے یہ بڑھ رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں, تو ہم کیا کریں, ان بچوں کو انگیج کیا جائے. تو طے یہ پایا کہ کیوں نہ ہم علاقے میں ایک سوئمنگ پول بنا دیں. بچے گندے پانی میں نہیں نہائیں گے, ان کو ایک انٹرٹینمنٹ مل جائے گی, اور پھر آپ کے ادارے کی, آپ کے محکمے کی واہ واہ ہوگی اور لوگ تعریف کریں گے. تو طے یہ پایا کہ ٹینڈر جاری کیا جائے. ٹینڈر جاری ہو جاتا ہے, مختلف ٹھیکیداروں سے بات ہوتی ہے, اور پھر ایک اپنے من پسند ٹھیکیدار کو وہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی اس علاقے میں کوئی جو سوئمنگ پول ہے وہ بنایا گیا ہوگا. تو سوئمنگ پول کے لیے جو جگہ تھی وہاں پہ سوئمنگ پول نہیں بنتا, لیکن کاغذوں میں اس سوئمنگ پول کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. دوستو کچھ وقت گزر جاتا ہے, اور وہ صاحب جو کاغذوں میں چیزیں بنانے کے بہت ماہر تھے, انہیں ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ جو سوئمنگ پول ہم نے بنایا تھا ہم دوبارہ سے کچھ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالیں. تو وہ پہنچ گئے ایک چٹھی لے کر اپنے حکام بالا کے پاس کہ سرکار, ہم نے جو سوئمنگ پول بنایا تھا اب اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ ہمیں فنڈز درکار ہیں. تزئین و آرائش اگر کروائیں گے تو علاقے کے لوگوں کا محکمے کے اوپر مزید اعتماد بحال ہوگا, تو لہٰذا فنڈز جاری کیے جائیں. انہوں نے اپنی چٹھی کے ذریعے مزید فنڈز جو ہیں انہیں اپروو کروایا. ٹینڈر ریلیز کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد من پسند ٹھیکیدار کو بلا کر وہ ٹینڈر دے دیا جاتا ہے, اور پیسہ پھر ان صاحب اور ان کے جو آس پاس جتنے بھی چمچے تھے ان کی جیبوں میں گیا. کچھ وقت گزرا تو علاقے میں اس پر بات ہونا شروع ہو گئی, اور ان کے محکمے میں کرپشن کی فائلیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کو یہ خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ کسی کے ہاتھ ان کی گردن تک پہنچے, تو لہٰذا ہمیں اب اس کرپشن کی فائل کو بند کرنا ہوگا. تو انہوں نے اپنے حکام بالا کو دوبارہ سے چٹھی لکھی, جس میں یہ موقف اپنایا کہ سرکار, علاقے میں ایک سوئمنگ پول بنایا گیا تھا, مگر حادثات کی یہ وجہ بن رہا ہے, لوگ اس میں گر جاتے ہیں جو نہیں تیر سکتے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو ہمیں اس سوئمنگ پول کو فوری طور پہ بند کرنا ہے, اور ہمیں اتنے مٹی کے ٹرک درکار ہے.
احکام بالا کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. سرکاری ملازم دوستو آبویسلی اپنی نوکری کو گنوانا نہیں چاہتا اور وہ کسی حادثے یا کسی کنٹروورسی کا شکار کبھی بھی نہیں بننا چاہتا. لہٰذا فوری طور پہ ایک ٹینڈر جاری کیا جاتا ہے اور مٹی کے ٹرک جو ہیں انہیں سینکشن کر دیا جاتا ہے اور وہ پیسہ بھی ان ٹھیکیدار کے ذریعے ان تمام جو افسران تھے ان کی جیبوں میں چلا گیا اور وہ پروجیکٹ جو کاغذوں سے شروع ہوا کاغذوں پہ ختم ہو گیا. پاکستان کی سر معیشت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے پچھلے 2 برسوں میں بہت ساری تختیاں لگتے ہوئے دیکھی, بہت سارے پروجیکٹس کو لانچ ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن عوام تک یہ پروجیکٹس پہنچ نہیں رہے. آج آپ یہ جو انڈیکیٹرز والا معاملہ تھا نا اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, مجھے اس سے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہماری اکانومی کا بھی سر یہی حال ہے جو اس واقعے میں وہ صاحب کر رہے تھے. پروجیکٹس بنتے ہیں کاغذوں میں لیکن عوام تک اس کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو پاکستان کی سر معیشت بھی ایک مصنوعی معیشت ہے جو قرض کی ادھار کی معیشت ہے. آج اگر ہمارے ہمسایہ ممالک جو برادر ممالک ہیں آپ سے پیسہ واپس لے لیں تو آپ کے پاس کیا بیک اپ ہے؟ کوئی بیک اپ موجود نہیں ہے. دوستو کیسر بنگالی صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ووکل ہیں پاکستان کی معیشت کو لے کر اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں. کیسر بنگالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں پڑھی لکھی مڈل کلاس فیملیاں بہت سے بچوں سمیت بھیک مانگ رہی ہیں. میرے کئی سابقہ کولیگز ہیں جن کے گھر میں گاڑی تو کھڑی ہے مگر ان کے پاس بس کا کرایہ نہیں. ہم نے اپنی عوام کا یہ حال کر دیا. پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں, قرضہ واپس کرنے کے لیے چین اور سعودی عرب نے اگر کہہ دیا ہم رول اوور نہیں کریں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی. ہم قرضوں کے وینٹیلیٹر پر ہیں. جس دن ہم نے کہہ دیا کہ ہم آزاد ملک ہیں اس دن وینٹیلیٹر میں آکسیجن بند ہو جائے گی. جب بھی ترسیلات زر بڑھتی ہیں تو شک رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اپنا کالا دھن سفید کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک کو ڈیٹا پبلش کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایسے ملک سے کوئی بڑی ریمیٹنس آئی جس سے ہمیں توقع ہی نہیں کہ وہاں سے پیسے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا دھن ہے جو پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے. تو سر یہ حالات ہیں پاکستان کے. اور دوستو آپ کو وینزویلا کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دیں. وہاں کی جو نائب صدر ہیں ڈیلسی, انہوں نے ملک کے دفاع اور اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا. اور امریکی حملے اور صدر کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کی نائب صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر کو اغوا کیا گیا. وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی کسی صورت نہیں بنے گا. ہم اپنے ذخائر کی, اپنے ملک کی, اپنے ملک کے لوگوں کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے, دفاع کریں گے. لیکن آپ کی 45 منٹس کی گفتگو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, وہ کچھ اور ہمیں کہانی بتا رہی ہے. اور وہ کہانی یہ ہے کہ آپ نے ہتھیار ایک طرح سے پھینک دیے اور جیسا آپ کو کہا جائے گا آپ ایسا ہی کریں گے. آپ سے اچھا تو میرا خیال ہے کہ وہ زہران ممدانی ہے جس نے نیو یارک کے میئر کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ, اسی کی حکومت, اسی کا صدر, اس کے خلاف باتیں کی ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی خود مختار ریاست پر حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے یہ بھی کہا کہ مجھے آج وینزویلا کے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کی امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتاری اور انہیں نیو یارک سٹی میں وفاقی تحویل میں رکھنے کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. کسی خود مختار ریاست پر یک طرفہ حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اچھا, اس میں نا اسپین نے بھی ان کے خلاف بیان دیا ہے, اٹلی ان کے حق میں چلے گئے. تو یہاں بھی آپ کو ایک ڈوین جو وہ نظر آتی ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. آج سنڈے ہے, خبریں کیونکہ کم ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی خبریں تھیں جو ضروری تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.